अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आम इंतखाबात में धांधली का शोर चारों सू जारी है। शायद ही कोई ऐसी सियासी जमात हो जो इंतखाबात में धांधली का रोना ना रो रही हो। जो जमातें मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाने की दावेदार हैं, वो भी धांधली का रोना रोने के साथ साथ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन में बैठने के साथ इंतखाबी धांधली के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुल्क भर में एहतजाज का इशारा दिया। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि खुदा करे धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत और पार्लिमान ना चले। आज तहरीक इंसाफ और ANP की जानिब से भी इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली तमाम जमातों बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम फे से राब्ता किया जाएगा। साहब जो है ना, आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे पूरी मुल्क में। इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मैं इंगेज करूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बात। जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ के बाद ANP की जानिब से भी इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान सामने आया है। ANP के रहनुमा इमल वली खान का अपने ट्वीट में कहना है कि एहतजाजी तहरीक का आगाज़ ज़िला सवाबी से होगा। 20 फरवरी बरोज़ मंगल ज़िला सवाबी में, जबकि 23 फरवरी बरोज़ जुमा 4 सदा में एहतजाज किया जाएगा। इमल वली खान का अपने ट्वीट में मुतनब्बे करते हुए लिखना था कि अगर उन्हें एहतजाज से रोका गया तो वली खान से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। इसी तरह धमकी आमेज लहजा गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद सुमरो की जानिब से भी अपनाया गया। राशिद सुमरो का अपने बयान में कहना था कि अगर हमारे लिए जमहूरी रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर हम एहतजाज के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करेंगे। सियासी रहनुमाओं की जानिब से ऐसे खतरनाक किस्म के बयानात सामने आना यकीनी तौर पर अलार्मिंग है, जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की फिजा के बढ़ावे का बाइस बनेगा। कुछ इशूज़ पर बात करेंगे कि सारे माहौल के अंदर एक ऐसी जमात है जो कि आगे बढ़कर ये कह रही है कि वो हुकूमत बनाएगी। जो इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत बनेगी वो कितनी देरपा और कितनी मजबूत साबित होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे मामलात नून लीग से जुड़े हुए वैसे तो सर हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो इस वक्त मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि जितनी भी जमातें इस वक्त हैं सवाई पीपल्स पार्टी को छोड़ के, सर ऑलमोस्ट सभी ने अब जो है वो एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है कि हम एहतजाज करेंगे। सर समझना मैं ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप लोगों के साथ इन प्रिंसिपल इस तरह से बैठ रही है कि खाली आपका वज़ीर आज़म बनवा देंगे, जिम्मेदारी बाकी आपकी, आप जाने, आपका काम जाने, बाकी आधी जमातें जो है वो कह रही हैं वो एहतजाज करेंगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर इतने कमजोर उसके ऊपर स्टैंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट क्यों ले रही है नून लीग? सर मेरे ख्याल में शायद ज़हन में ये जो मैं चूंकि डायरेक्टली वहाँ पे तो हूँ नहीं, ना मैं पॉलिसी मेकर हूँ, ना मैं कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मेरे पास कोई होता है कि मैं जाके वहाँ पे बैठ के उनकी बात सुनूँ। मेरा ख्याल में जो मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ वो मेरे ख्याल में शायद सोच यही है कि पाकिस्तान को इस टर्मोइल से निकाला जाए, जो मसाइल और जो मुसीबतें हैं उसे निकाला जाए, और उसके अलावा तो मेरे ख्याल में शायद और तो कोई मुफाद नहीं हो सकता, यही है। लेकिन असल पे जो एहतजाज किसी भी सियासी जमात का वो तो उसका हक है, वो अगर वो अलाइज में है तो वो अगर एहतजाज करते हैं तो उनका हक है। अगर उनको सेटिस्फाइड कर लेती है हुकूमत, अगर हुकूमत में दरमियान में मिल जाते हैं वो लोग, हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में शायद बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात होगी। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, नहीं वो ये समझते हैं कि शायद उनकी सियासत हुकूमत में बैठ के वो सारी की सारी डिस्टर्ब होगी, इसलिए मेरे ख्याल में शायद वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सर वो जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है, वो आई थिंक प्रॉब्ली एक दो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं वो भी लेना चाहते हैं। वो आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं हम वजारत नहीं लेंगे, तो सादा जबान में तो मतलब यही हुआ कि जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है सर, ऐसे चल जाएगा काम? ये तो डिपेंड करता है जी। जब इस पे हुकूमत बनने के बाद जब इस बात पे गुफ्तगू होगी, जब इस नुकात पे बात होगी, फिर उसके बाद क्या डिसीजन होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2-4 जरा मेरे ख्याल में रुक जाइए, अभी इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल में शायद कोई भी फैसला आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी बात आप इसको खत्मी राय तो नहीं दे सकेंगे ना। सर इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा
تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پہلا موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ حکومت بنا لیتے؟ ایون محمد زبیر صاحب نے بھی کہا کہ وکٹری سپیچ بھی جو ہے ان کالڈ فار تھی, ہماری اکثریت ہی نہیں تھی, ہم نے کیوں وکٹری سپیچ کی؟ نہیں, زبیر صاحب کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. جب وہ تھے بڑے بڑے عہدوں پہ اس وقت شاید ان کی زبان کو تالا لگا ہوا تھا, اب زبان کھل گئی ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہم آج دیکھیے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ کسی جماعت کا حصہ تو نہیں ہے. آپ کو ہر حال میں جماعت کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اب جب وہ جماعت کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی ایکچولی تعداد کتنی ہے. ابھی تو انہوں نے میرے خیال میں شاید 1-2 روز میں وہ اعلان کریں گے. کسی بھی جماعت کے ساتھ ان کو جانا پڑے گا. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک لا ہے نا. جی, وہ MWM کے ساتھ شاید جا رہے ہیں, خبریں تو یہی ہیں. جی, میں خبروں کی بات پہ میں یقین نہیں کرتا, میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. جب تک وہ کسی جماعت کے رکن نہیں بنیں گے اس وقت تک کیسے وہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلانی جماعت جو ہے پریزیڈنٹ یا کوئی بھی اس کو یہ دعوت دے گا کہ آپ اپنی حکومت تشکیل دے دیجیے. تو ان نمبرز تو کم ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور MQM کو ملا لیں تو ان کی نمبر گیم تو زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا سر, آپ لوگ کے ابھی ماضی قریب کئی بڑے ہی امپورٹنٹ اتحادی مولانا فضل الرحمان بڑے ناراض ہیں سر. وہ تو بدوائیں دینے پر آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ کرے یہ حکومت اور یہ پارلیمان نہ چلے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, جی بالکل انہوں نے یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کہا ہے, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں ہار گیا ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں ہر وقت یہی بدوائیں دیتا رہوں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے, یہ اسمبلی ٹوٹ جائے, کیونکہ میرا اپنا ذاتی مفاد ہے نا, تاکہ میں بھی پھر دوبارہ جب. یہ تو باتیں میری انیتھیکل ہے نا یار. آپ یہ دیکھیں نا مولانا صاحب نے کتنے الیکشن جیتے ہیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے ان کے نمبر کتنے ہیں. اب جب نمبر ہی نہیں ہے ان کے تو وہ کیا کریں گے. 1-2 سیٹیں ہوں گی یا 3 ہوگی, مجھے نہیں پتا. میں ایگزیکٹلی نمبرز کا نہیں پتا مجھے, لیکن دیکھیں نا 4 یا 5 سیٹس ہیں. نہیں, 4-5 ایسی مفروضے ہیں نا جی. آپ کو بھی پتا نہیں ہے, پہلے یہ پتا کر لیجئے کہ ان کے نمبر 4 کنفرم سیٹس ہیں. چلیے 4, اور 4 والا بندہ جو ہے اب اس قسم کی بددعائیں دے تو وہ بات سمجھ آتی ہے, ہنسی آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا ہے کہ مولانا نے جو پریس کانفرنس کی ہے اتنی ناراضگی میں اور غصے میں وہ بھاؤ بڑھوا رہے ہیں اپنا. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ویسے غصے میں رہتے ہیں, ذرا غصے میں رہتے ہیں نا, بڑے لوگ ہیں. نہیں, لیکن سر انہوں نے ساتھ ساتھ بددعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ دعوت بھی دی ہے. نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ آ کے میرے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. کیوں کریں بھائی, مطلب یہ نہیں سمجھ آتی. 4 بندے ہیں, آپ خود ہے نہیں اندر. اب پچھلی دفعہ تو یہ تھا کہ چلیے آپ کا بیٹا جیت گیا تھا, اس دفعہ تو میرا بیٹا بھی نہیں جیتا, اور 1 سیٹ تو ان کے پاس ادھار کی ہے بس, وہ تو مجھے پتا ہے. نہیں, وہ پشین سے مولانا خود بھی جیتے ہیں, ایوان کا حصہ ہوں گے, وہ ایسا نہیں ہے کہ ایوان میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ 4 سیٹس نہیں. مولانا کون سی جگہ سے جیتے ہیں؟ پشین سے سر. وہ 2 جگہ سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. ڈی آئی خان سے ہار گئے ہیں, پشین سے جیتے ہیں. جی مجھے نہیں پتا. جس طرح وہ ہارے ہیں ڈی جی خان سے, میرے خیال میں دوسری سیٹ سے ان کو ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے. ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے. میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ میں اگر دیکھیے نا, میں اگر اتنی بری جگہ سے ہارا ایک جگہ پہ تو دوسری جگہ پر میرا کیا تھک بنتا ہے. سر آپ کے مخالفین کا یہ خیال ہے کہ جتنی آپ لوگوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی تھی اتنی نشستیں تو آپ کو بھی نہیں ملی ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو بھی علیحدہ ہو جانا چاہیے اس وقت سسٹم سے. ہو جاتا ہے کسی وقت آپ مس انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں سچویشن کو, نہیں دیکھ پاتے آپ. یہ ہو جاتا ہے سیاست میں, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اینڈ آف دی ڈے دیکھنا ہوتا ہے. چلے پھر مولانا کو بھی مارجن دے دیتے ہیں اتار چڑھاؤ کا, وہ بھی ڈی آئی خان ہار گئے تو کوئی بات نہیں. چلیے جی, میں کب کہہ رہا ہوں, میں ان کا بدخواہ تھوڑی, میں تو خیر خواہ ہوں ان کا. مولانا صاحب کا کیوں میرے پیچھے پڑوانا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. شیخ رویل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز اور نون لیگ کا موقف جو ہے وہ ہم نے شامل کیا. بس وہی بات ہے آخر میں کہ انہوں نے کہا کہ اتنی سیٹس ہیں نہیں, جتنا غصہ جو ہے وہ مولانا نے کر دیا ہے ساری صورتحال کے اندر. صورتحال کا رخ اختیار کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بالخصوص سارے سیناریو کے اندر اب کیا موقف ہے وہ بھی جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کریں گے. اسد کیسر صاحب نے کچھ گفتگو کی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا, اور امیدوار جو بتائے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بطور وزیر اعظم عمر ایوب صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو کس طریقے سے یہ جو عددی معاملہ ہے وہ کیسے اس طرح سے حل ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر رہی ہے اور وہ ان کو لا سکیں گے. اس ایشو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہی سوال سر, کس طرح پاکستان تحریک انصاف, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جو انڈیپینڈنٹ جن لوگوں نے جس کیپیسٹی میں الیکشن لڑا ہے آپ لوگوں کی بیکنگ کے ساتھ, ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے اسمبلی میں, لیکن کسی بھی دوسری ایسی جماعت جس کے پاس وہ عددی برتری ہے کہ آپ لوگ مل کر حکومت بنا سکیں, ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا, تو وزیر اعظم کیسے لائیں گے سر؟
دیکھیں اس وقت کی سچویشن تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا حق موجود ہے. ہم تو 180 کے قریب سیٹیں جیتے ہیں. وہ اس پہ اوپر جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم اس کے لیے الیکشن کمیشن بھی گئے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, جو ہمارے 3 حلقے اسلام آباد کے ہیں جس میں میرا حلقہ بھی شامل ہے. میں اب جیتا ہوں 1,05,000 سے, میرا مخالف 51,000 ووٹ لے رہا ہے. 53,000 کا فرق ہے. اب اس کو جتا دیا رات کی تاریخی میں اور ہمیں ہرا دیا. اور یہ جو کچھ فراڈ دھاندلی اور جس کو دھاندلا کہیں کچھ کہیں تو یہ تو ڈکیتی ہے سیدھی سیدھی. اب اس کی روشنی میں تو ہمارا 100% 2/3 میجارٹی ہے. مگر یہ اس دوران جب تک کہ پرائم منسٹرشپ کی کینڈیڈیچر فائنل ہوتی ہے, امید رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا ہمارا حق. سر آپ تو سینئر وہ بھی ہیں سر, ماہر قانون بھی ہے, بلکہ آپ تو پریکٹسنگ لائر ہیں. ملک کے نظام کو قانونی آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. آپ کو لگتا ہے اتنے محدود وقت کے اندر یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں بالکل آسانی سے حل ہو سکتا ہے. 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ کر سکتے ہیں, 1 دن میں کر سکتے ہیں. مثلا ویری سمپل, جو فارم 45 ہوتا ہے اس کو آپ ذرا سمجھ لیں. دن میں گنتی, دن میں پولنگ ہوتی ہے, اس کو پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں گنتی ہوتی ہے. پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر وہ اس کو فارم ایک بندہ ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھتا ہے کہ اتنے اس بندے نے اتنے ووٹ لیے, اور سب پولنگ ایجنٹ کے سائن کراتا ہے. اور اس میں مسلم لیگ نون بھی, میں بھی, میرا مد مقابل, سب کے دستخط موجود ہیں. اور اس پہ پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط موجود ہیں. اس کی روشنی میں بیٹھ کے آپ طے کر لیں, اس کی روشنی میں ہی بنتا ہے فارم 47 جس کو کنسالیڈیٹ کیا جاتا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. سمپل یہ فارمولا ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ حل ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے؟ اگر ادارہ چاہے, اگر الیکشن کمیشن چاہے, ہائی کورٹ چاہے, 1 دن میں یہ مسئلہ. اچھا سر, پاکستان تحریک انصاف کے جب ہم سیاسی تعلقات کی بات کرتے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کا بڑا ایک ہارڈ کور سٹانس رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, نون لیگ کی بات کریں, لیکن سر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو ہمیشہ یہ لگا کہ دونوں سربراہان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر پرسنل اٹیکس تک بھی رہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ساری صورتحال میں آپ لوگوں نے نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, MQM سے بات کرنے سے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا. لیکن مولانا کا بھی ایک سافٹ کارنر کل ہم نے دیکھا PTI کے لیے, جو ہم نے کبھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے. اور اب آپ لوگوں کا بھی ایک سافٹ کارنر دکھائی دے رہا ہے کہ مذاکرات تک بات پہنچ گئی ہے. کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں ہم اس مذاکرات سے, اور یہ سافٹ کارنر کیسے آیا, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرا تو نہیں خیال کہ ابھی ان کے ساتھ کوئی مذاکرات جاری ہیں, مگر ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے اسٹانس اپنا بدلا ہے نا, کہ بھائی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور ہم لوگ جیتے ہیں, انہوں نے ہماری جیت کو ایکسیپٹ کیا ہے. آج پیپلز پارٹی اور نون بھی ایکسیپٹ کر لے اور ہماری جو سیٹیں ہمیں واپس کر دے. ہمارا تو کسی سے کوئی ایز سچ ذاتی کوئی جھگڑا تو ہے نہیں, ہم تو سیاسی جھگڑا کر رہے ہیں. ہاں, جو لوگوں کے مینڈیٹ پہ جنہوں نے چوری کی ہے, جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, دیٹ شوڈ بی ریکٹیفائڈ. ہم یہ مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, اور آج بھی وہ ہمیں واپس کرتے ہیں. ملک کی خاطر, قوم کی خاطر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ موقف تو آپ کا مجھے سمجھ آ گیا نا, حکومت بنانے کے لیے یا ایون اپوزیشن میں مل کر بیٹھنے کے لیے یہ کیسے ہوا کہ مولانا فضل الرحمان آپشن ہو سکتے ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری آپشن نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں نا, جو لوگ ہمارے حق کے لیے, ابھی تک تو ہم نے خیر ان کے ساتھ بھی نہیں کوئی بات کی, مگر جو ہمارا حق ہے, جو ڈاکہ ہوا ہے, اس کو پہلے ایکسیپٹ تو کریں. انہوں نے تو کم سے کم ایکسیپٹ کیا نا, کل پریس کانفرنس بھی کیا اور کہا ہے کہ ہاں جی PTI کا حق ہے, ان کے ساتھ جاتی ہوئی ان کا حق ہے اور انہوں نے ووٹ لیے ہیں, اور جماعت اسلامی نے بھی کی ہے. تو مگر کوشچن یہ ہے کہ جو پارٹیز اس حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اس فراڈ اور فورجری اور اس دھوکے اور ڈکیتی کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے یا بیٹھنا چاہے, تو مجھے بتائیں پھر ہم کس انداز سے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ کہا نا, بلاول صاحب نے تو کہا کہ ہم ایوان میں بھی احتجاجن جا رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں, ورنہ الیکشن تو میں تو فراڈ ہوا ہے. بلاول نے تو مانا ہے اس بات کو. دیکھیں ملک میں پھر جاری جو کچھ سچویشن ہے اس کا بھی تو پھر ایک حل ہے نا, جن کے ساتھ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں, اور کوئی ایک ہی شرط رکھو. جو آپ نے ڈکیتی کے ذریعے سیٹیں نہیں ہیں وہ واپس کرو, ہم آپ کو بیٹھنے کو تیار ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے. تو پیپلز پارٹی نے بھی لی ہے ڈکیتی کے ذریعے سیٹیں, ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی لی ہے ڈکیتی کے ذریعے سیٹیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ ضرور ہے, ہمارے اگریمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی, مگر نون کو تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی آپ نے جو فراڈ کے ذریعے لیے ہیں, جو آپ ان کو وہ سیٹیں واپس کریں, آئیں پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کریں نا یہ بات, کیوں نہیں کر رہے اس کے, بلکہ انہی سیٹوں کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنسی دے دو, ہمیں چیئرمین سینٹ دے دو, ہمیں اسپیکر بنا دو, ہمیں گورنر دے دو, تو آپ کی ساری چیزیں جائز ہو گئی. تو بات یہ ہے نا کہ آپ ایک سٹانس لیتے ہیں تو اس پہ قائم رہے نا. تو اس پہ اوپر قائم رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے, جس پارٹی نے
डाका डाला है वो वापस करे, फिर हम उनके साथ ताउन करें। अच्छा सर, अपना हक मांगना एक अलग बात है और धमकी आमेज तरीके से बात करना एक अलग बात है। हमने देखा कि मौलाना ने भी कुछ हद तक धमकी आमेज टोन ही इस्तेमाल की। इमल वली खान साहब भी मैदान में उतर आए, उन्होंने कहा जी कि मैं वली खान से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता हूँ, इसलिए मेरे एहतजाज के रास्ते में कोई ना आए। शेर अफजल मरवत साहब ने भी ऐसी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हम पे 9 मई का इल्जाम लगाया जाता है, हम 10-9 मई भी कर सकते हैं अगर हमें हमारे लोगों का हक वापस ना किया गया। तो सर आपको लगता है कि ये मतलब इज दिस अ राइट वे टू अप्रोच, कितना भी सीरियस इशू हो, ये कहना कि हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, ये दुरुस्त रवैया है? देखिए 9 मई का तो बड़े खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा, सिंपल सी बात की, उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बना दें और 3 इदारों की सीसीटीवी फुटेज ले आए। नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नंबर 2 GHQ, नंबर 3 आपका कोर कमांड हाउस। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लिहाजा जो खालिक 9 फरवरी के हैं वही 9 मई के थे। अब क्वेश्चन ये है कि किसको सूट करता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें और इलेक्शन का इल्तवा चाहें। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे, 14 मई को इलेक्शन होने थे पिछले साल। तो बात ये हुई कि इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई और इशू था। आज भी हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा हक है वो हमें वापस करें और उसके बाद आप हुकूमत बनाए, बैठे, जिसने बनानी है बनाए, जिसका हक मिलता है उसको वापस करें, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट है। अवाम मैं सर आप पर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ 9 मई की, मैं ये नहीं कह रही आप लोगों ने किया है जो आपने अभी रिस्पॉन्स मुझे दिया है। मैं ये कह रही हूँ कि उसका हवाला देकर ये कहना कि ऐसी कोई सूरत हाल रिपीट हो सकती है अगर हमारे वोटर को उसका हक ना मिला, ये मुनासिब रवैया है? देखिए मैं तो अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। आप पार्टी तो है ना, आप लोग एक पार्टी तो है ना, आई मीन जी। देखिए मैं एक बात कहने का आदी हूँ कि एवरीथिंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने रोज रैलियां भी निकाली हैं, मैंने जलसे भी किए हैं, कानून मीटिंग्स भी किए हैं, मैंने एहतजाज भी किया है, धरना भी दिया है अपने इसी सीट के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर अटैक हुआ है, 79 लोगों के ऊपर, और पर्चा भी हमारे लोगों के खिलाफ कर दिया गया, मगर हमने किसी किस्म का ना एहतजाज, ना तोड़फोड़ किए, ना तोड़फोड़ के हक में है, ना हम कोई ऐसी पॉलिसी देने को तैयार है कि इस तरह की कोई बात हो। हाँ, हम एक चीज कहते हैं कि आज भी वक्त है तमाम मुख्तदर इदारे, तमाम मुख्तदर लोग, तमाम इदारे, उसके साथ साथ ये सियासी जमातें इंसाफ का दामन हाथ में पकड़े, अवाम के मैंडेट को चोरी ना करें, हक सच का साथ दें और मुल्क को आगे ले जाने का सोचें। आज इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसने क्या कहा है? उसने कहा है ये वो मुल्क है जिसके पास फ्रेंड्स भी खत्म हो गए हैं, पैसा भी खत्म हो गया, और फिर भी ये सब कुछ करते जा रहे हैं। तो देखिए बात ये है कि आज आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका मौक़िफ़ हम शामिल करना चाह रहे थे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जब हम बात कर रहे हैं एहतजाज की, तो एहतजाज की कॉल, जैसे मैंने अभी सवाल पूछते हुए बताया है शोएब शाहीन साहब से भी, कि ANP ने भी अब कह दिया है कि वो एहतजाज करेंगे, बल्कि तारीखें भी अनाउंस कर दी हैं। हमारे साथ सरबराह ANP के इमल वली खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर आपका ट्वीट देखा इमल वली खान साहब, एहतजाज करने के लिए सर आप लोगों ने कहा है कि आप लोग एहतजाज करेंगे। पहले तो सबसे मैं आपसे अगर ये अंडरस्टैंड करूँ कि ANP का क्या ख्याल है, जब आप लोग ये कहते हैं कि आप लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, आप लोगों के ख्याल में आप लोगों की कितनी सीट्स आ सकती थी सर जो नहीं आई हैं? जी बहुत शुक्रिया बीबी। मेरे ख्याल में बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया है, अगर आप अंदाजा लगाएं, और एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े तरीके से ये सब कुछ किया है। अवामी नेशनल पार्टी एक भरपूर पोजीशन पे आ सकती थी और आ सकती है अभी भी। आज भी अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात होते हैं तो पुख्तनख्वा में मेजॉरिटी पार्टी की सूरत पे उभर कर अवामी नेशनल पार्टी आ सकती है और आएगी। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% क्लीन स्वीप करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी और फिर बुनियादी ऐसे जगहें हैं जहाँ पे हम मेजॉरिटी उठा के लेकर आ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे तो हम बैलेंसिंग एक्ट में चले गए हैं, या फिर क्या पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में आप देखें PTI वालों को रास्ता रोक के मुस्लिम लीग वालों के लिए रास्ता खोल दिया, इधर हम लोगों वाले रास्ते रोक के PTI को रास्ता दे दिया गया। तो हमारे तो एहतजाज तो मैंने डे 1 पे कॉल किया है, और हमारा एहतजाज इंशाल्लाह अब ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शंस या इनके बारे में, बस अब मेरे ख्याल में हम तो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, या हम उस वक्त तक अब ये एहतजाज जो हमारा है ये चलता रहेगा जब तक हम एस्टैब्लिशमेंट का। अच्छा सर, ये सभी सियासी जमातों की तरफ से जो इल्जाम लग रहा है ना कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी के हक में कुछ करवा दिया, या आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बेवजन होता जा, कोई या आपके साथ होता है या आपके खिलाफ होता है। ये जो अभी आपने बात की, कोई भी एंटिटी हो वो पिक एंड चूज क्यों करेगी सर कि पंजाब में उसको जितवा दें, KPK में उसको हरवा दें? वो कहीं कहीं ऐसा लगने लग गया है कि जहां पर जो हारा है बस उसने वहां पर आसान तरीका अपनाया और कह दिया धांधली हुई है।
نہیں ایسی بات تھوڑی ہے. دیکھیں یہ تو مطلب کہ پاکستان میں تو زبان زد عام ہے اور یہاں پہ ریاست کا یہ گندا کھیل نہ کوئی پہلی دفعہ ہے اور نہ یہ کوئی آخری. یہ تو دیکھیں میرے خیال میں 1947 سے چلتا آ رہا ہے اور جب 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور پاکستان میں ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا کے قیوم خان کی حکومت کو لایا گیا, یہ تب سے یہ چیزیں شروع ہے. اور یہ مطلب یہ تو کیوں کا کیا ہے, اس ملک کو یہ طاقتور لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے اس کو کھلانا ہے تو یہی حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. باقی پختونخوا کی میں جب تک بات کروں یہاں پہ باقاعدہ کروڑوں روپے لے کے لوگوں کو جتوایا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی ہوائی بات کر رہے ہیں یا کوئی مطلب ادھر تو جو مینوپولیشنز ہوئی ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ پختونخوا مین اسٹریم میڈیا سے باہر ہے. یہاں پہ پنجاب کی باتیں سنی جاتی ہے, چھوٹے صوبوں کو اس طرح کا وہ فوقیت نہیں دی جاتی. ہم آپ سب لوگوں کو کے لیے کیا اکٹھا ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, سڑکوں پر نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف بھی مور اور لیس یہی بات کری ہے, بلکہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جلد تاریخ بھی دے دیں گے احتجاج کی. تو آپ سب لوگ, کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کی آپس کی پولیٹیکل رائیولری جو بھی ہو, اس وقت آپ لوگوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ کامن کاز ہے, آپ لوگ دھاندلی کے خلاف نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ اکٹھا ہو کر بھی نکلیں گے؟ میرا کاز تو ہے یا عوامی نیشنل پارٹی کا جو کاز اب ہے وہ اب دھاندلی ماندلی سے اوپر چلا گیا ہے. کیا ہے ہمارا کاز یہ ہے کہ بھائی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جمہوریت سے ختم کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہمارا اب یہ طویل جدوجہد ہے وہ ہم اعلان کر چکے اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس طریقے ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتا. سر یہ آپ نے اپنی ٹویٹ میں ایک اور بات بھی کہی ہے, احتجاج تو چلے جو بھی آپ لوگوں کا کاز ہے, آپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے جی کہ میں ولی خان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. سر یہ دھمکی دینے کا, اب دیکھیں ملک پہلے ہی خاصا انسٹیبل ہے اور ملک میں جو لیڈرز ہیں پارٹیز کے, جی دیکھیں ہم ساری زندگی کیا ملک کی ان باتوں, ملک کے زیادہ تر مفاد کے لیے ہم قربانیاں دیتے رہے, ہم ذلیل ہوتے رہے, ہم یہ کیا سی بات ہوئی؟ نہیں تو سر آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, خطرناک سے کیا مطلب لیں پھر ہم؟ خطرناک سے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کریں گے, اور کیا ہم کوئی لڑائی تھوڑی کر رہے ہیں, آپ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا, اس کا آپ میں نے کہا نا آپ کا جو بھی کاز ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم خطرناک ثابت ہوں گے تو اس کا پھر کیا مطلب؟ خطرناک کیسے, سڑکوں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص خطرناک کیسے ہوتا ہے؟ تو میں دیکھیں آپ اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں, خطرناک کا مطلب میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آخری حد تک اب وہ چیز کو ختم کریں گے. خان صاحب ویسے ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو ایسی کوئی خطرے کی گھنٹی اپنے سیاستدانوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے بھی بجانی چاہیے سر؟ کیونکہ اگر کوئی کسی کا اعلی کار بنتا ہے تو یہ 2 وے ٹریفک ہے نا, 1 وے ٹریفک تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو یوز کر رہا ہے, لیکن آپ لوگ بہت یعنی سیاستدان بہت اچھے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے, یہ آپ لوگ بھی تو اپنے مفاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا سر؟ بی میں نے تو یہ بات تھوڑی کی ہے, میں نے تو جو بات کر رہا ہوں وہ میری یہی ہے, مجھے سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور ادھر آپ کو نہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, میں تو آپ ریاست کے اگینسٹ جب بات ہوتی ہے تو ادھر پھر مسئلے ہوتے ہیں بی ہمیں پتہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم اس سے اوپر جا کے سوچتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست میں ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. فوج خود تو نہیں کر رہی نا, یہ پی ٹی آئی میں جو بندوں کو بٹھا کے استعمال ہو رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو سیاستدان کے نام پہ دبا ہے نا. اس جہاں نواز شریف اور مسلم لیگ کو اگر آج لایا جا رہا ہے تو یہ فوج تو نہیں ہے, فوج تو پیچھے سے کھیلنے والے لوگ ہیں, استعمال تو سیاستدان ہوئے, یہ تو ظاہر سی بات ہے. تو بس آپ نے میری بات کو انڈورس کر دیا, ساتھ ہی آپ نے مجھ پہ الزام بھی لگا دیا ساتھ میں. سر آپ کا موقف اگر نہ پہنچانا ہو تو آپ کو رابطہ کیوں کریں؟ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں بی اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں 85 میں ایک کیپ پیدا کیا سیاستدانوں کا, 85 میں ایک کیپ پیدا ہوا, اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا سیاستدانوں کا, جو کیپ آج تک سیاست کو بدنام کرتا رہا ہے. اب ایک نیا کیپ پیدا ہو گیا جو 20 سال تک یہ کیپ استعمال ہوتا رہے گا اور بدنام ہوتا رہے گا. چلے میرے پاس سیگمنٹ میں وقت کم ہے, ورنہ آپ کے ساتھ سر ویسے پوری ایک نشست جو ہے نا وہ کریں گے اس کے اوپر, اور یہ پراپر ڈیبیٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ویورز موجود تھے, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ایک ہمیں گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے اندر جو پوزیشن ہے تھوڑا سا اس کو ہمارے ویورز کے لیے بھی ایکسپلین کر دیجیے گا, کیونکہ جب بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس آئی تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لگا کہ آپ لوگ وزارتیں نہیں لیں گے, صرف ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ لوگ پرائم منسٹر کے لیے سپورٹ کر دیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. لیکن جب اس کے بعد زرداری صاحب سبھی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے تو پھر ایک کنفیوژن چل گئی, کیونکہ انہوں نے مفاہمت کی بھی بات کی, انہوں نے سب کے ساتھ مل کر چلنے کی بھی بات کی. اب بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ لوگ آخر میں وزارتیں بھی لے لیں گے. نہیں, جیسے آپ نے درست کہا کہ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ ہماری 2 دن کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا
اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے میں زرداری صاحب بھی موجود تھے, بلکہ یہ اناؤنس ہی انہوں نے کیا میٹنگ میں بھی. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. زرداری صاحب نے جو شام کو چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ جو بات کی وہ لارجر نیشنل انٹرسٹ کی بات تھی, وہ کیبنٹ میں یا گورنمنٹ میں جوائن کرنے کی بات نہیں تھی. تو اس لحاظ سے دیر از نو چینج ان دا ڈیسیژن. وہ تو اسپیکولیٹو باتیں تو بہت ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ ایک نئی روایت پڑھی ہے کہ آپ کہتے رہیں کچھ لیکن کہا جائے گا کہ نہیں آپ کا ایکچوئل مطلب یہ ہے. تو وہ نہیں ہے. وی آر کلیئر اباؤٹ اٹ. ہم ضرور ووٹ دیں گے نیشنل اسمبلی میں فار دا پرائم منسٹر, کیونکہ اگر وہ ہم نہیں دیں گے اور تو کسی پارٹی کے پاس بھی کوئی میجورٹی نہیں ہے اور پھر ایک کرائسس سچویشن ہوگی اور اسمبلی کو یا ڈیزالو کرنا پڑے گا فریش الیکشنز کے لیے, یا اس سے بھی زیادہ کرائسس کوئی ہو سکتی ہے. سو پیپلز پارٹی ول ناٹ بی پارٹ آف دا کیبنٹ. اب یہ جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سے لوگ اس کو اب ظاہر ہے مختلف طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ تو بات ہی پریکٹیکل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے حکومت کو پہلے سپورٹ کر کے حکومت فارم کروا دیں اور پھر ذمہ داری لینے کی باری آئے تو آپ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ چڑھا دیں دیوار کے اوپر اور خود نیچے سے نکل جائیں, کھسک جائیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہمارا قالین ہوگا, وہ کبھی بھی ہمارے پیروں کے نیچے سے کھینچ سکتے ہیں. تو یہ تو سر آپ کو بھی ڈونٹ یو اگری کہ یہ تھوڑا سا ایک امپریکٹیکل ماڈل ہوگا؟ نہیں, پریکٹیکل تو نہیں ہے. دنیا میں مائنورٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں, کئی ملکوں میں تو یہ ریگولرلی ہوتی ہیں. جب اس قسم کے نمبرز آ جائیں الیکشنز کے بعد تو وہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے. باقی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کو ہمارے ووٹ نہیں چاہیے تو وی کین لک ایٹ دیٹ آلسو. یہ کوئی بات تو نہیں ہے. نہیں, اس کے بغیر تو وہ چل ہی نہیں سکتے نا, آف کورس ان کو تو چاہیے. نہیں ایگزیکٹلی, اس کے بغیر ان کو وہ میجورٹی بنتی نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشنلی ریکوائرڈ ہے. تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ لیں گے, لیکن پھر اس پہ نخرے کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو اب مجھے نہیں پتا اس کو آپ نے نخرہ کہا, لیکن یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف, آئی کین نیم اے لسٹ آف پی ایم ایل این لیڈرز جو کہ مسلسل ٹیلی ویژن اسکرینز پر آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے تو یہ بات نہیں بنے گی, پیپلز پارٹی کو ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی. بلکہ وہ انہوں نے کہا جی نہیں, آئی ایم سوری, خیر یہ تھوڑی نان سیریس بات ہے کسی بھی کی طرف سے آئی ہو, لیکن ایک کلیئر فیصلہ ہے ہمارا کہ اگر یہ نہیں ہے تو obviously اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, پھر نئے الیکشنز آئیں, پھر جو تھوڑی رہی سے کسر ہے پی ایم ایل این کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پریکٹیکلی دس از دا اونلی آپشن. باقی آگے جا کے دیکھتے ہیں کس طرح سے چیزیں. اچھا, ایک امپریشن سر یہ بھی رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ کین تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ اگر ہو جائے. کیوں سر آپ لوگ کین تھے, جبکہ بڑا کیٹیگوریکلی ان کی طرف سے یہ بار بار کہا جاتا رہا کہ بات نہیں کر سکتے وہ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے. شیر افضل مروت صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ شاید کل رات بھی غالباً یا پرسوں رات بھی ان سے بعد میں آفٹر آل دی ڈیسیژن ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. ایک دفعہ جھوٹا ثابت ہوا, آپ بار بار اس کے جھوٹ کو ریپیٹ کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیو اٹ کریڈیبلٹی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. زرداری صاحب اگر کسی سے بھی بات کرتے تو ایٹ مور سیریس لیول کرتے. یہ کیا بات ہے, کوئی بھی بندہ اٹھ کے کلیم کر دے اور پھر ہماری میڈیا کو جو کئی دنوں تک. مروت صاحب از ناٹ سیریس لیول ان پی ٹی آئی آپ کے خیال میں؟ At least not at the level where Zardari Sahab would be desperately trying to look for him. Absolutely not. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اوکے فائن, آئی اگری ود یو کہ اس طرح کی بات کو نہیں ہمیں فردر ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن سر کہیں نہ کہیں پھر بھی یہ ایک آئی تھنک سوچ تو تھی پیپلز پارٹی کے اندر کہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کیونکہ میجورٹی میں ہے تو ان کے ساتھ گورنمنٹ بننی چاہیے. نہیں, وہ صرف یہ تھی بات, بلاول صاحب نے اس کو اسپیل آؤٹ کیا کہ جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے بعد فرسٹ لیجیٹیمیٹ رائٹ ان کا بنتا ہے جن کے سب سے زیادہ سیٹیں ہوں, جو کہ انڈیپینڈنٹس بیک بائی پی ٹی آئی والے تھے. تو ضرور وہ بناتے, وہ تو ان کی اپنی سیاست ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بنا سکے. اٹ واز نیور کہ ہم ان کے ووٹ لے کے اور پھر اپنی حکومت بنائیں گے. سو دیٹ واز نیور دا آئیڈیا. اب زبردستی کتنے لوگ کہاں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیے جائیں گے, آئی ڈونٹ نو. بٹ یہ جو الیکشنز جس طرح سے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی
وہ والا سیناریو ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پہ ابھی بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا سٹانس چینج کریں. تو اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ کے پاس کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوگی اگر اس طرح سے آنے, اور نہ ہی اس کی لانجیوٹی ہوگی. سر تو آپ صورتحال کو پھر کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, لانجیوٹی نہیں ہوگی آپ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اب جمعیت علماء اسلام کی بات کر لیں, ANP کی بات کر لیں, ایون PTI اٹ سیلف کی بات کر لیں, اب تو سڑکوں پر آنے کی ڈیٹس دے دی ہیں ان سیاسی جماعتوں نے. I don't want to predict anything. We want کہ یہ کم از کم یہ پارلیمنٹ چلے. کسی کو بھی ارلی الیکشنز نہیں چاہیے اس سٹیج پہ, اور نہ ہی کوئی اور فردر جو ہے کرائسس چاہیے. لیکن سر یہ جماعتیں تو اب لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے کی تاریخیں دے چکی ہیں نا, پروٹیسٹ کی کالز تو دے چکے ہیں, وہ ہے. We hope کہ it is managed properly. اس وقت تک تو مینجمنٹ بھی جو ہوئی ہے وہ اتنی کوئی پازیٹیو تو نہیں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے. بیک لیش لوگوں کا ہے, آپ نے بھی دیکھا. تو اس کو پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے, پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے نا. میں بہت نہیں دیکھ رہا ہوں ایون فرام PMLN, let alone those who are managing other affairs. تو PMLN کو تو سیاست کرنی چاہیے نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں پہ ڈپینڈنس ہے ان کا اپنی اسٹرینتھن کرنے کا, انہی پہ وہ جو ہے وہ کرٹیسزم شروع کر دیں. تو مجھے تو یہ عجیب بات لگ رہی ہے کہ سر آپ نے بھی آلریڈی ویسے وہی شروع کر دیا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی, گورنمنٹ سپورٹ کر کے بنا کے اس کے بعد آپ بھی گورنمنٹ پہ کرٹیسزم کریں گے. آپ نے بننے سے پہلے ہی شروع کر دیا. نہیں تو یہ تو بات صحیح ہے نا, مطلب جو واٹس اے فیکٹ از اے فیکٹ. ہم ضرور یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے ووٹ دیں گے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروبیبلی جو کروشل ووٹ ہوتا ہے ایک بجٹ کا will probably go along. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کرٹیسزم نہیں کریں گے جو غلط باتیں ہوں گی. فی الحال تو ایک فرینڈلی مشورہ ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی کچھ سیاست کرو, اس طرح سے نہیں بیٹھ جاؤ. پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کریں, تاکہ جو کیوس نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ کا بہت شکریہ نوید قمر صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہم نے شامل کیا پروگرام میں. سید نوید قمر صاحب موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی فی الحال تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے میں ضرور جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے, لیکن اس سے زیادہ شاید وہ گورنمنٹ میں کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.